अच्छा ये बताओ कब जाते हैं?
وہ صبح 7 साढ़े 7 बजे जाते हैं शूटिंग पर। तो हम सब सुबह सुबह मेरी गाड़ी के पास आकर बैठे और मेरा इंतजार करने लगे। अब क्योंकि उन्होंने रास्ते गाड़ी बिल्कुल सफ़ेद थी उनकी और लिबास भी सफ़ेद पहना हुआ तो मैंने मुश्किल हो गए थे कपड़े। तो जब मैं पहुंचा अपनी गाड़ी के पास तो अमित साहब ने मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया, कहने लगे एक सवाल मैंने उनको उस समय कोई जो है मांगने वाला होगा तो मैंने जो है पैसे निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे ना पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक सवाल करना है। मैंने बोला ये पूछे क्या बात है? तो कहने लगे ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है? ओफो, मैंने बोला ये कौन आदमी सुबह सुबह यार मरने की बात कर, हमारी जो जिंदगी थी वहाँ मौत का तस्करा ही नहीं था, वहाँ तो सिर्फ दुनिया की बात, जिंदगी की बात। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने भाई मेरी जुबान से निकला कि आप मरना है, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जिस तरह से मुझे मालूम है किसको पहले मरना है, मैंने एकदम से कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ बिल्कुल, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना चाहिए। होगा वो कबर में गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाएगी, कबर में गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाएगी। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया, कबर में गाड़ी कैसे जाएगी? कबर में तो गाड़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ कबर में गाड़ी नहीं जाएगी, कबर में तो गाड़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी में वक्त क्यों ज़ाया करते हो? गाड़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? गाड़ी वाली जिंदगी में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये कहकर सलाम करके बंदा चला गया और मैं वो देखता रहा कि यार ये कौन आदमी क्या बात करके चला गया। बिल्कुल दिल में जाकर वो बात बिल्कुल ऐसी कील की तरह चुनी कि कबर में गाड़ी नहीं, कबर में गाड़ी जाएगी और गाड़ी वाली जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मैं चलता रहा तो दिमाग में जो है बस वही बात पूछती रही, कानों में वही बात पूछती रही कि गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाएगी, गाड़ी वाली जिंदगी, गाड़ी वाली जिंदगी। फिर कुछ दिनों के बाद में जो है एक जमात आई इंग्लैंड से। उस जमात के अंदर बहुत बड़े डॉक्टर सर्जन थे। तो बड़े भाई साहब ने आकर के उनका विजिटिंग कार्ड लाया और ला करके बताया कि यार आरिफ बहुत जमात इंग्लैंड से आई है और जो है वो डॉक्टर है बहुत बड़े, मुलाकात कर लें। अल्लाह ने बिल्कुल नरम कर दिया। मैंने कहा ठीक है यार इतना बड़ा डॉक्टर है, चलो मुलाकात करेंगे। तो वक्त किया तो घर पे जब डॉक्टर साहब को लेकर आए तो मैंने उनको देखकर हैरान हो गया। मुझे डॉक्टर है तो मौलवी साहब है, मुझे नहीं यही डॉक्टर है, बिल्कुल सुंदर लिबास में हमारे वाले हुए चेहरा मोड़ा लिबास, बिल्कुल बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने बोला यार ऐसे भी बड़ा डॉक्टर है और इस तरह से। तो फिर उन्होंने घंटा इंग्लिश में अंग्रेजी में मुझसे बात की, बहुत मुतासिर हुआ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मरकज़ तशरीफ़ लाएं, हमारी जमात जो है वहाँ नौजवानों की जमात है जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी सारी फिल्में देखी उन्होंने, तो बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। तो मरकज़ गया मैं, तो एक कमरे में मुझे क्या करके बैठाया गया और बयान चल रहा था। तो बयान के अंदर जब वो साथी बात कर रहे थे तो वो दीन में कामयाबी है, दीन में कामयाबी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि दीन किससे कहते हैं। तो मैं समझ रहा था कि दिन में कामयाबी, रात में कामयाबी नहीं है, डे एंड नाइट। तो मुझे ये भी नहीं दीन किसे, मैं समझ रहा है क्यों दिन कर रहा है यार। खैर बयान हुआ, बयान के बाद में ईशा की नमाज हुई, फिर चलने लगा तो बाहर खाना खा लिया हमारे साथ। तो बहुत सीधा साधा सिंपल सा खाना था, दाल रोटी सब्जी वगैरह थे। हमारे बहुत शौक था, आज महाराष्ट्र के जिम्मेदार है। तो वो अपने हाथों से उनका उजरा था, उसमें से वो अपने हाथों से रोटियाँ बना के दे रहे थे। अल्लाह ने ऐसी अजीब नज़र रखी थी कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वो तबलीग की दाल में है और हराम की बिरयानी छुड़ा दी। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की, वो तबलीग की दाल अंदर गई और हराम का मामला अल्लाह ने निकाल दिया। फिर खाने के बाद मैंने कहा चलता हूँ तो कहा नहीं आज आप अल्लाह के घर में सो जाओ, आज हमारे साथ यहाँ मस्जिद अल्लाह के घर में सो जाओ, अल्लाह के घर की चटाई में सो जाओ। आप तो नरम घर में एयर कंडीशन कमरों में सोते हो, आज बार बार यूँ करें अल्लाह के घर में सो जाओ, अल्लाह के घर। तो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा यार ठीक है मैं सो जाता हूँ। तो बिस्तर मंगाया और वहीं पर रात को सोने से पहले जो है
مشورہ ہوا کہ جو جماعتیں آئی ہوئی مرکز میں ان کی نگرانی کون کرے گا. پھر اس کی فضیلت بتائی کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کی نگرانی کرے گی اللہ پاک اس آنکھ کے اوپر جو جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے. اچھا لگا مجھے آفر میں نے بولے آفر تو اچھا ہے, میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. تو وہ بھائی مجھے ہمارے فالو جناب ہے انہوں نے آ کر کے اٹھایا کہ آپ نے کہا بتایا ہاں تو لوگوں کے اٹھ کر جو ہے مسجد کی دروازے کے موقع سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اسی دن میں خیال آیا کہ عارف خان آج تو فلم اسٹار ہے, پوری دنیا مجھے جانتی ہے, اللہ پاک کو تجھے کتا بنا دے تو کیا کرتا ہے. ایک دن میں سے بات ہے اور انہوں نے اللہ رسول کی بات شروع کر دی. اچانک کانوں میں جو ہے کچھ رونے کی آواز آئی. تو پہلی صف میں مرکز میں کچھ ساتھی جو ہے وہ تاخیر میں رو رہے, عجیب انداز میں رو رہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, وہ کیا پریشانی, کیا تکلیف ہے, کیوں ہو گئے, مجھے پیسے چاہیے یا کچھ, جو بھی بتاؤ مجھے کیا بات ہے, کیوں رو کیوں ہے. تو فاروق جناب نے کہا کہ نہیں بھائی یہی تو کام ہے مجھے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر نور سے بھر دے, مہاراشٹر کے بہت بڑے ذکر بہت اللہ والے. تو اکثر کہتے تھے کہ کہاں ملیں گے ایسے نوکر, کہاں ملیں گے ایسے خادم, کہاں ملیں گے ایسے غلام جو اپنا لگاتے ہیں اور اپنا کھپاتے ہیں اور پھر راتوں کو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. تو فاروق جناب نے کہا کہ یہ کام ہے, اللہ کے نبی اس طرح رویا کرتے تھے, صحابہ اس طرح رویا کرتے تھے, اور یہی دعوت کی محنت ہے کہ دن بھر جو ہے مخلوق کے سامنے مخلوق کو بنانا اور پھر رات کو خالی کو بنانا. جی یار آج اپنا کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا ہے, ماں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی. پھر میں نے جو ہے پہلی بار زندگی میں 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ کر اللہ سے دعا کی, اللہ اگر یہ سچے ان کا ہونا سچا ہے تو تو مجھے ہدایت دے اور میری زندگی کو بدل دے. بس یہ میرا اللہ سے مانگنا مل جائے, یہ میرا مانگنا تھا. اور میں سو گیا. سونے کے بعد میں جو فجر کی اذان میں میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کہیں مکہ میں یا مدینے میں آ گیا ہوں, اور وہ سکون کی نیند, وہ چند 2 گھنٹوں کی جو نیند اللہ نے دی, ایسی سکون کی نیند ملی مجھے زندگی میں ایسی نیند پہلے تو نہیں ملی اور اس کے بعد نہیں. اس کا مزہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ سکون کی نیند اللہ نے دی اور مسجد کی چڑھائی ہوئی, جس کو حاصل کرنے کے لیے میں بہت کوشش کرتا تھا, اور نشو کا سہارا اور ساری چیزیں, لیکن جو ہے ویسی نیند نہیں ملی. اللہ نے اس نیند کے ذریعے سے بھی زندگی کو بدل دی. فجر میں بیان ہوا, فجر کے بیان کے بعد میں نے 3 دن کے لیے اپنے کو پیش کیا. 3 دن اللہ کے راستے میں گیا. بس 3 دن جانے کے بعد میں وہ بدلاؤ, وہ زندگی میں چینجز آیا کہ تیسرے دن جب امیر صاحب نے ممبر کے پاس کھڑا کیا اور مائک دیا ہاتھ میں اور کہا کہ آپ کے تاثرات آپ بیان کریں کہ آپ کو 3 دن اللہ کے راستے میں کیسے لگا. آپ یقین مانیں میرا تو کام ہی وہی تھا فلموں میں ڈائلاگ بولنا, اسی کی روٹی کھاتا تھا. لیکن جب میں ممبر کے پاس میں مائک پر کھڑا ہوا تو میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے. میں رونے لگا, باضابطہ میں رو رہا تھا, بس صرف آنسو نکل رہے تھے. بڑا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے میں نے کہا کہ بھائی یہ کام سچا ہے, یہ محنت سچ ہے, آپ لوگ بھی اس راستے میں نکلو اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. تبدیل کا مطلب ہی تبدیل ہونا ہے. ہاں, کہ زندگی کو گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی کو سنوارنا ہے. زندگی کو سنوارنے والی محنت ہے. تو بس اتنا کہنا تھا کہ جماعتیں بن گئی, جن سے نکلو جو آہ سا رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز نہ رکھتی ہے. جماعتیں بنی. امیر صاحب نے کہا کہ بھائی بیان کرتے لوگ گھنٹوں اور جماعت نہیں بنتی. آپ کے رونے پر اللہ نے جماعت بنا دی. تو میرے بھائی اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اسی حالت میں 1 سال تقریباً میرے آپ کی جو فلمیں تھی اس کو میں نے مکمل کیا, اور میں شوٹنگ پر بھی نماز پڑھتا تھا. اللہ نے 3 دن میں نماز کی توفیق. تو بڑے بڑے ایکٹر جو ہے میرا انتظار کرتے ہیں, اور فلم کی جب شوٹنگ ہوتی ہے اس وقت میں 1 منٹ بھی جو ہے لاکھوں ہوتا ہے. جو کریکٹر کو غیر ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں آرام سے پڑھنے لگ پڑھنے. کئی مرتبہ ایسا ہو, امریش پوری جیسا ایکٹر اتنا بڑا, اس کو معلوم پڑا کہ بھائی عامر خان نماز پڑھ رہا ہے, ہاں نماز پڑھنے کو پڑھنے کو.
تو انتظار کرتے تھے کہ نماز پڑھ کے اچھا نماز ہو جاتی چلو شارٹ کر. تو اس طرح سے جو ہے نماز کے لیے میں نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا. میک اپ نہیں کرتا تھا کیونکہ وضو کرنا ہوتا تھا. تو بھی ڈائریکٹر کچھ نہیں کہتا بغیر میک اپ کے. میں نے کوئی آخری فلم میری جو تھی وہ بغیر میک اپ کے بنی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اس کا مفہوم ہے. فحشات سے منکرات سے جو روک دیتی ہے. تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے برائی سے روکا اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلا گیا. تو یو پی میں بارہ بنکی لکھنؤ میں میرا 4 مہینہ لگا. تو وہاں پہ جب ہم گئے اور وہاں جو گاؤں دیہاتوں میں جو ہم چلے اور وہاں مسلمانوں کا حال دیکھا, مسجدوں کا حال دیکھا. ایک مسجد میں ہم گئے, وہاں پر ویران پڑی ہوئی مسجد, اس زمانے میں مسجد تھی, ویران پڑی ہوئی کھنڈر بن گئی. تو وہاں گئے, قرآن کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی. تو جی آیا کہ چلو اندر شاید قرآن ہوگا دیکھیں گے. تو کھولا تو دیکھا تو اس کے اندر نئی نئی تصویریں رکھی. لوگ ویرانیت کا فائدہ اٹھا کر کے مسجد کے اندر لگے گندے کام کر رہے ہیں. بہت افسوس ہوا, مسلمانوں کے گھروں کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہیں, اس کی پوجا کر رہے ہیں. ایک گھر میں ہم گئے تو وہاں مورتیاں لگی ہوئی تھی. تو ہم نے اس کو سمجھایا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے سمجھایا, وہ مورتیاں ہٹا دی. دوسرے دن جب ہم اس کے وہاں وصولی لینے کے لیے گئے تو پھر وہ مورتیاں لگی. تو ہم نے کہا میں آپ کو اتنا سمجھایا, آپ نے نکال دیا, پھر کیوں لگا دیا. میرا امیر صاحب آپ یہاں سے گئے تو ہمارے بچہ بیمار ہو گیا, اس کو بخار آ گیا. تو یقین ایسا ہو گیا یہ حال مسلمان نہیں بلا رہے. بہت جو ہے 4 مہینہ زندگی تبدیل ہوئی. واپس آیا, بمبئی کا سنیما تھا 97 میں. پھر اس سنیما کی محنت ہوئی. تو جس محلے میں میں بمبئی کے اندر, جس محلے کے اندر میں پیدا ہوا اور تقریباً 15-16 سال میں وہاں رہا, تو جب میری پہلی فلم 91 میں لگی تھی تو اس محلے کے اندر مجھے چیف گیسٹ بلائے تھے. کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا تھا. تو جو مکان میں میں رہتا تھا, چھوٹا سا گھر تھا ہمارا, تو اس گھر کے نیچے اسٹیج بنا ہوا تھا. تو مجھے چیف گیسٹ بنایا اور پورے محلے میں جو ہے وہ لڑکیاں عورتیں پھولوں کے ہاتھ دیکھ رہی ہے اور اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. عارف خان جو ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں رہتے تھے وہ آج سپر اسٹار بن گئے ہیں, وہ فلم اسٹار بن گئے ہیں. اور پھولوں کے ہار سے میرا جو ہے استقبال کیا گیا. بمبئی کے لیے 91 کی بات کر رہا ہوں جب فلم ریلیز ہوئی. تو پھولوں کے ہاتھ ڈال کے میرا استقبال کیے. اسٹیج کے اوپر مجھے چیف گیسٹ قرار دیا گیا اور کرکٹ ٹورنامنٹ کا جو ٹرافی وغیرہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی. تو وہ گھر میں نے دیکھا جہاں میں رہتا تھا, جہاں میں پیدا ہوا تھا, تو میری آنکھوں میں آنسو آئے, میں یہاں رہتا تھا. آج اللہ نے مجھے اتنا اونچا بنا دیا. پھر 97 میں جب بمبئی کا استعمال ہوا, 4 مہینے لگا کر میں بالکل تبدیل ہو گیا. چہرہ ہمارا لباس سنت کے مطابق, زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. اسی محلے میں مجھے لے کر کے اسٹیج بنایا گیا اور میرا بیان رکھا گیا. بمبئی میں عمومی محنت چل رہی تھی, تو عمومی محنت کے اندر محلے محلے میں اسٹیج بنا کر کے عمومی بات ہو رہی تھی. تو وہاں کے ساتھیوں نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا, بلایا, اور مجھے اسٹیج پر جیسی میں گیا اور جا کر میں جیسی کرسی پہ بیٹھا تو انڈے میرے اوپر آئے. انڈے سے میرا استقبال ہوا. میں رونے لگ گیا. میں بولا یار جب میں دنیا کی زندگی میں تھا, آرام کی زندگی میں, جب آپ لوگوں نے میرا استقبال پورا کیا اور آج آپ لوگ میرے کو انڈے پھینک رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کرائی کہ وہ پورا مجموعہ وہاں پہ جو ہے وہ سمجھ میں آئی بات, الحمدللہ جماعتیں بنی. پھر بمبئی کا استعمال 97 میں انڈر آئے. پھر اللہ نے جب سے آج تک کے جو اس کام میں لگایا ہے, اللہ کے فضل سے ہندوستان میں کئی جگہ وقت لگا, دہلی میں وقت لگا. پچھلے 2 سال پہلے ہم لوگ چیلیز جا کر آئے, کیوبا کنٹری میں جا کر آئے, ایسے ملک میں جہاں پہ کمیونسٹ, جہاں کا بادشاہ جو ہے فیڈل کیسٹرو, ایسا بادشاہ, ایسا لیڈر جو خدا اللہ کا رسول کا نام نہیں لے سکتے اس ملک کے اندر. اللہ نے دعوت کی برکت سے وہاں پہ 4000 اس کے باشند, اس کے رہنے والے ملک کے بندے جو ہے وہ ایمان قبول کر دیے دعوت کی برکت سے. ایک مسجد بنی, پہلی مسجد جس کے اندر عید کی نماز پہلی بار تراویح ہوئی اور 5 وقت نماز ہوئی اور عید کی نماز ہوئی. اس نماز میں ہمارے جماعت شریف, پہلی نماز, اس ملک کی پہلی نماز. ماشاء اللہ
پڑوس کے ملک کا ایک نوجوان کا پڑھنے کے لیے گیا تھا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنا، اس کا صرف 40 دن لگا رہتا ہے راستے میں، اس کا اللہ نے ذریعہ بنا کے پورے ملک کے اندر اسلام کو منتقل کر دیا. ایسا ملک جہاں میں اللہ رسول کا نام لینا گناہ تھا، جرم تھا. تو اللہ نے بہت عظیم و شان محنت کی ہے. بات کا آپ لوگوں کے ساتھ بہت کرنا ہے، لیکن آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. ابھی میں پرسوں سفر سے آیا، عمرہ کے لیے گیا تھا اور طالب علم صاحب نے مجھے بلایا تھا. تو ماشاء اللہ میں 10-15 دن انہیں کے ساتھ رہا مکہ اور مدینہ میں. تو ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے طبیعت تھوڑا سا میری ناساز. ان شاء اللہ میں ضرور مولانا ان شاء اللہ بنائے پروگرام میں آؤں گا ضرور یہاں پہ، پھر آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں ہوگی ان شاء اللہ. ابھی آپ کے سامنے مولانا یوسف صاحب کا کتاب ہوگا، آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ گھر پہ بیٹھے، میری بھی چاہت ہے کہ میں ان کی بات سنوں. ان شاء اللہ ہم سارے ان کی بات سنیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے محترم و مکرم حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب بستوی دامت برکاتہ کو، اور بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت اقدس جناب میرے بڑے میرے مشفق محترم عارف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ. اللہ ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ ہم چھوٹوں کی بات کو رکھ کر یہاں تشریف لائے، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی. بات کا خلاصہ یہ نکلا، سکون دین میں ہے، اطمینان تقوی میں ہے، اطمینان اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، اطمینان اور سکون اللہ سے تعلق میں ہے، اطمینان اور چین اللہ سے ڈر میں ہے.
ساری دنیا پر نظر دوڑائی جائے، ایک ایک کر کے لوگوں سے پوچھا جائے کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ کی لائف کمپلیٹ ویل سیٹلڈ ہے؟ کیا آپ بالکل بہترین اور اطمینان بخش زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے ہاں ہے تو صحیح، لیکن تھوڑا تھوڑا دل اچاٹ سا رہتا ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن نہ جانے کیوں کبھی کبھی بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کوئی کہے گا میرے ساتھ بڑی مالی پریشانی، کوئی کہے گا میرے ساتھ کوئی پریشانی، کوئی کہے گا کوئی پریشانی۔ اب دیکھیں کہ اطمینان کن لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔